मेरा नाम मुरसलीन है और मेरी बीवी का नाम नजमा था। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा वो था जब मैंने पहली बार उसे एक शादी में देखा था। वो गाने पे नाच रही थी। उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि जैसे वो इस दुनिया की औरत ना हो बल्कि कोई हसीन परी हो जो ज़मीन पे उतर आई हो। उसकी पतली कमर ऐसे हिल रही थी जैसे हवा में दरख्त की शाखें झूमती हैं, और मेरी नज़रें उस पर जम गई। मैंने उस लम्हे सोचा कि अगर मुझे ज़िंदगी में किसी एक औरत को अपनी शरीक हयात बनाना है तो वो यही है। उसके बाद जैसे जैसे वो नाच रही थी मेरे दिल के अंदर एक बेकरारी बढ़ती गई, और मैंने उसका फ़ैसला अपने दिल में कर लिया कि ये लड़की मेरी बीवी बनेगी। मैं इससे शादी करूँगा और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारूँगा। शादी के बाद शुरू के 1 डेढ़ साल ऐसे गुजरे जैसे ख्वाब हों। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हा खुश रहते। नज़्मा बहुत नरम दिल और प्यारी सी लड़की थी। उसकी बातों में मासूमियत थी, और उसके साथ वक्त गुजरता तो लम्हे ऐसे लगते जैसे वो रुक गए हों। हमें पैसे की कमी नहीं थी, घर भी बड़ा था और हमारे पास आसाइशें भी थीं, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़ के हमारा साथ एक नेमत था। हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, हम साथ खाना खाते थे, कभी रात को देर तक बातें करते और कभी सुबह को चाय के कप के साथ एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे छेड़ते थे। ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, और मैं सोचता था कि शायद मेरी खुशियाँ हमेशा इसी तरह कायम रहें। इसी खुशी के दौरान एक दिन नजमा ने मुझे वो खबर सुनाई जिसने मेरी खुशियों को और भी बढ़ा दिया। उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैंने जब ये सुना तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी पैदा हुई। मैंने उसकी आंखों में वो रोशनी देखी जो सिर्फ माँ बनने वाली औरत की आंखों में होती है। उस वक्त मुझे लगा कि अब हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है। अब हमारा प्यार एक नई शक्ल इख्तियार करेगा और हम अपने बच्चे के साथ एक नई दुनिया बसाएंगे। नजमा के चेहरे पर भी एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो अपनी नई जिम्मेदारी को दिल से कबूल कर चुकी हो। जब वो माँ बनने वाली थी तो उसका सबसे बड़ा शौक़ खाने का था। उसे हर वक्त भूख लगी रहती, और मुझे भी उसे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता। कभी मैं उसे अपने हाथ से खिलाता, कभी वो ज़िद करती कि फ़लाँ चीज़ खानी है तो मैं फ़ौरन उसके लिए वो चीज़ ले आता। कभी रात को वो कहती कि मीठा खाने का दिल कर रहा है तो मैं गाड़ी निकालता और उसके लिए मीठा ले आता। मैं उस वक्त को अपनी मोहब्बत का एक और ख़ूबसूरत मरहला समझता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका वज़न बढ़ने लगा। पहले मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब कहते थे कि ये वक्ती बात है, बच्चा पैदा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि ये सिर्फ वक्ती नहीं। हमारे घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उसकी मासूम मुस्कुराहट ने मेरी दुनिया बदल दी। वो नन्ही सी गुड़िया जब मेरी उंगली पकड़ती तो मेरा दिल भर आता। मैं उसे देखता और सोचता कि ये सब मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। नजमा भी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन साथ साथ उसने अपना जिस्मानी ख्याल छोड़ना शुरू कर दिया। उसने वज़न कम करने की कोशिश तो की, लेकिन उसमें वो मेहनत और लगन नहीं थी जो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। कभी कभी वो वॉक करने निकलती, कभी डाइट का सोचती, लेकिन फिर जल्द ही थक हार के वापस पुरानी आदतों पे आ जाती। इसी दौरान हमें दोबारा ये खबर मिली कि वह एक बार फिर माँ बनने वाली है। इस दफ़ा जैसे उसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया। वो अपने जिस्म पर और अपनी शक्ल पे बिल्कुल ध्यान देना बंद कर चुकी थी। वो बस अपने खाने पीने और आराम में लग गई, और साल के अंदर ही 2 बच्चों की माँ बन गई। ये जिम्मेदारी इतनी भारी थी कि वो बिल्कुल ही बदल गई। उसकी हंसी खो गई, उसके नैन नक्श में वो ताजगी नहीं रही थी। उसका जिस्म फूलने लगा था और वो ऐसी औरत लगने लगी जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हालांकि उस वक्त उसकी उम्र 25 साल भी नहीं थी। वक्त गुजरता गया और वो एक बार फिर से माँ बनी। इस बार तो जैसे मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। मेरे अंदर एक एहसास बैठ गया कि अब मेरा सफ़र रुक गया है, जैसे मैं ज़िंदगी के किसी कोने में जाके पेंशन पे लग गया हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसके साथ वो वक्त गुजारूं जो कभी हम दोनों के लिए सबसे कीमती होता था। मैं उसको देखता तो मुझे वो औरत याद आती जो कभी शादी में गाने पे नाच रही थी, जिसकी कमर झूम रही थी,
جس نے میرا دل مول لیا، اور پھر میں اس کو دیکھتا تو سوچتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اب میرے سامنے ہے، لیکن بدل گئی ہے۔ ہماری زندگیوں میں آسائشیں تھیں، پیسے تھے، بڑا گھر تھا، لیکن خوبصورتی نہیں تھی۔ اب مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے وہی اس کے دل کو بھاتی ہے۔ میری بیوی اب کسی بھی حوالے سے خوبصورت نہیں رہی تھی، اور میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ اس بیچ ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگے تو ماحول ایسا بن جاتا کہ گھر کی دیواریں بھی سننے لگتی تھیں، اور بچوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی، اور میں خود کو روکنا چاہتا تھا، مگر الفاظ تیز چھری کی طرح نکلتے اور زخم لگاتے جاتے۔ ایک دن میں نے غصے میں کہا کہ دیکھو خود کو، تم کیسی ہو، اور یہ جملہ جیسے پتھر بن کے اس کے دل پہ جا لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ لڑکی کہیں دکھائی نہ دی جو شادی کی رات میرا ہاتھ پکڑ کے مسکرائی تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی ماں کھڑی تھی جو مسلسل جاگ جاگ کے بچوں کی راتیں سنبھالتی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے چہرے پر خاموشی کے طویل دائرے پھیل گئے، اور جب میں نے پہلی دفعہ اسے یہ کہہ دیا کہ اب تم خوبصورت نہیں ہو تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا، کئی گھنٹے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اگلے دن اس نے کھانا چھوڑ دیا، اور میں دن بھر سمجھاتا رہا کہ کھا لو، مگر وہ ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ نہ لیتی تھی۔ تیسرے دن اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ ہمیں ہسپتال جانا پڑا، اور میں وہاں اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کمزوری بڑھ گئی ہے اور ذہنی دباؤ بھی حد سے بڑھ چکا ہے، اور مجھے یوں لگا جیسے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو بیمار کر کے لے آیا ہوں۔ 3 دن ہسپتال میں گزرے اور بچوں کی طرف سے بھی زیادہ فکر لگ گئی۔ وہ چھوٹے تھے، میں باری باری گھر جاتا، انہیں نہلاتا اور کھانا گرم کر کے دیتا، اور پھر بھاگتا ہوا واپس ہسپتال پہنچتا، تو میں ذلیل سا ہو جاتا کہ یہ سب میرے کہے ہوئے ایک جملے کا نتیجہ ہے۔ انہی دنوں میں نے اس کے ہاتھ کو تھام کے معافی مانگی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی سے کرتا رہوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، اور یہ وعدہ میں نے دل سے کیا، کیونکہ میرے پہلے سے 3 بچے تھے، اور میں جان چکا تھا کہ شادی میٹھی چھری ہے، اس میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، راتیں جاگنی پڑتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سمجھوتے ہر روز کرنے پڑتے ہیں، اور ایک رشتہ لانا گھر میں نئی جنگ چھیڑنے کے برابر ہے۔ میں کسی اور عورت کا منہ نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ صرف منہ ہی نہیں دیکھنے کو ملنا تھا، اس کے الگ نخرے ہونے تھے، اس کی الگ دنیا ہوتی جسے نبھانا پڑتا، اور میرے پاس وہ حوصلہ نہیں بچا تھا۔ لیکن میں گناہ کبیرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرا دل بھی اپنی طلب پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میرا ضمیر میرے خلاف جا کھڑا ہوتا۔ راتوں کو میں کانوں میں بچوں کی سسکاریاں سنتا اور نجمہ کی تھکن سے بھری سانسیں سنتا۔ مجھے لگتا کہ میں خود غرض ہو گیا ہوں، مگر صبح ہوتے ہی وہی خواہشیں جاگ اٹھتی اور میں الجھ جاتا کہ اب میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہی دنوں ایک دوست بیرون ملک سے واپس آیا۔ وہ بچپن کا ساتھی تھا، اس کی باتوں میں دنیا کی خاک جھلکتی تھی، اس کی نگاہ میں ایک طرح کی بے باکی تھی۔ اس سے گپ شپ میں جب موضوع گھوما تو اس نے اچانک پوچھ لیا کہ تو ٹھیک تو ہے اور بیوی کے ساتھ سب اچھا چل رہا ہے؟ میں نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، مگر بات دل میں بھاری پتھر کی طرح تھی، سو لبوں سے نکل گئی۔ میں نے اسے ہچکچاتے ہوئے اپنی ساری بات بتا دی کہ کیسے نجمہ بدل گئی ہے، اور کیسے میں خود کو بدل نہیں پا رہا، اور کیسے گھر کے اندر خوشیوں کی جگہ ایک بے نام سی تھکن آ گئی ہے۔ اور میں یہ سب کہہ کے خود ہی شرمندہ ہو گیا کہ شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر وہ مسکرایا جیسے اسے پہلے ہی اندازہ ہو، اور بولا کہ اچھا ہوا تو نے مجھے بتا دیا، کیونکہ میرے پاس اس کا بہت ہی بہترین حل ہے۔ میں چونک گیا کہ کیسے حل، اور وہ بولا کہ پیسوں کی تو تیرے پاس کوئی کمی ہے نہیں نا؟ میں نے کہا نہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ اس نے کہا میں تمہیں رات کو ایک ویڈیو کا لنک بھیجوں گا، اسے دیکھنا اور پھر صبح مجھے بتانا کہ کیا فیصلہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ مجھے کیسا لنک بھیجے گا، مگر اس کے اعتماد نے مجھے ایک عجب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ رات اس نے واقعی لنک بھیجا،
और नीचे लिख दिया कि अकेले में देखना। उस वक्त बीवी बच्चों के कमरे में सो रही थी। अक्सर बच्चों को सुलाते सुलाते वहीं सो जाती और मेरा कमरा तन्हा रह जाता। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल की रोशनी में लिंक खोला तो पहली झलक ने मुझे हक्का पक्का कर दिया। वीडियो में बताया जा रहा था कि मगरबी मुल्कों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिलेशनशिप से परेशान हो जाते हैं और उन्हें वफ़ा नहीं मिलती या वो रिश्तों की गिरहें खोल नहीं पाते, मगर उनके अंदर उनकी ख्वाहिश की आग बुझती नहीं। इसलिए एक ऐसी गुड़िया बनाई गई है जो बिल्कुल औरत जैसी लगती है। उसकी जिल्द के रंग से लेकर कद तक सब कुछ अपनी पसंद के मुताबिक रखा जा सकता है। उसकी आंखें बनाई जा सकती हैं, उसके बाल तय किए जा सकते हैं, उसके होंठ बारीक या भरे हुए रखे जा सकते हैं और उसे छू के महसूस किया जा सकता है। उसके अंदर स्पीकर लगाए गए हैं जो नरम आवाज़ें निकालते हैं ताकि इंसान को अकेलापन न लगे, और उसे अपने कमरे में रखा जा सकता है ताकि वो ज़रूरत पूरी हो जाए। वीडियो में ऐसे लोग दिखाए गए जो उस गुड़िया के साथ रहते थे और कहते थे कि उन्हें अब किसी पर बोझ नहीं बनना पड़ता और ना ही तकरार सुननी पड़ती है और ना ही मोहब्बत के वादे तोड़ने पड़ते हैं। मैं ये सब देख के हैरत में डूबता चला गया। एक तरफ मुझे ख्याल आया कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और दूसरी तरफ दिल में ये सवाल उठा कि क्या ये सब इतना आसान है? क्या इस तरह मोहब्बत का ख्ला पुर हो सकता है? क्या ये कोई खेल है जिसे ख़रीद के कमरे में रख दिया जाए और सारे दुख दूर हो जाए? मैंने वीडियो बंद की तो कमरे में एक खामोश सी गूंज रह गई। मैंने बेड लैंप बंद किया और अंधेरे में छत को देखता रहा। मैंने सोचा कि अगर मैं इस रास्ते पे चला तो क्या मैं नजमा के साथ इंसाफ कर पाऊँगा? क्या मैं अपने बच्चों की आंखों में देख सकूँगा? और अगर ना चला तो मेरी ये बेकली कहाँ जाएगी? मैं ऐसी कश्मकश में रात गुजार के सुबह उठा तो चेहरा धुला हुआ था, मगर दिल पर रात की गिर्द बाकी थी। मैं फिर उसी दोस्त के पास गया और जैसे ही बैठे तो पहला वुज़ू यही बन गया। मैंने उसे कहा कि मैंने लिंक देख लिया है, जहन में तूफ़ान मचा हुआ है, तो मुझे सीधी बात बता। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि आजकल ये बहुत हो रहा है। औरतें बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं, पैसे मांगती हैं, सर खाती हैं, ऐसे में ये चीज़ बनाई गई है। मेरे दोस्त ने बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक राज बताया तो मैं चंद लम्हों के लिए सुन रह गया। वो कह रहा था कि जब मैं बीवी बच्चों को अपने मुल्क छोड़ के बाहर आता हूँ तो इधर के दिन और रात अकेले कटते हैं। इंसान को एक ऐसे साए की ज़रूरत महसूस होती है जो बोल न सके मगर साथ रहे। उसने कहा, मैंने भी वही रास्ता अख्तियार किया जिसका इशारा मैंने तुझे वीडियो में दिखाया था, और मेरे अपार्टमेंट में वो चीज़ मौजूद है। अब तो इस बात को हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है। और उसने हाथ के इशारे से ऐसी तारीफ़ की कि लफ्ज़ों की जगह एक मुतमईन मुस्कुराहट ने ले ली। तो मैं हैरान हुआ और मेरे दिल के अंदर एक नरम सी घंटी बजी कि शायद इस सख्त रास्ते में भी कहीं सहूलत की खिड़की खुलती है। मैंने उससे साफ लफ्ज़ों में पूछा, फिर तेरा तजुर्बा कैसा रहा? तो वो हंसा और ख़ामोशी से अंगूठा ऊपर करके कह गया कि ज़बरदस्त। और मैं अंदर ही अंदर सोच में डूब गया कि अगर हकीकत में ये रास्ता मौजूद है तो ये किसी को नुकसान दिए बगैर, किसी के दिल को तोड़े बगैर मेरी जान बचा सकता है। मैंने कहा, यार तेरी बात मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि अपनी बीवी को धोखा देने से या दूसरी घंटी गले में बांधने से बेहतर यही है कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसमें घर भी बच जाए और मेरी भटकी हुई ख्वाहिश भी एक दायरे में आ जाए। मगर अगर इस बारे में बीवी को पता चला तो क्या होगा? उसने फ़ौरन कहा कि इस बारे में बीवी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें खुद इस बात को भी बुरा समझती हैं और ये बात हमारे माशरे में अच्छी नहीं समझी जाती, लिहाजा ये राज ही रहना चाहिए। फिर उसने कदम आगे बढ़ाया और कहा कि तूने ये इस तरह से बनवानी है और अभी ऑर्डर दे देना, 2 हफ्ते में तुझे रिसीव हो जाएगी। और तू ये बात अपनी बीवी को नहीं बतानी, बल्कि उसे मुकम्मल तौर पे छुपा के रखना है। मैंने कहा कि छुपाऊंगा कहाँ, क्योंकि घर में कमरे तो सब इस्तेमाल होते हैं। तो उसने बताया कि फिर तुम्हें कोई महफूज जगह देखनी पड़ेगी। और मेरे जहन के पर्दे में फ़ौरन एक पुराना कमरा रोशन हो गया जिसे बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वहाँ पुराने संदूक रखे थे, भूले हुए खिलौने थे,
ٹوٹے ہوئے فریم تھے اور دیواروں پر نمی کے ہلکے دھبے تھے، اور گھر کے افراد وہاں کبھی نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں کی خاموشی خود ایک دیوار بن جاتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہی کمرہ اس راز کا پہرا بن سکتا ہے، اب تو آرڈر دے دے اور میرے حوالے سے ساری تفصیل اسی وقت لکھ دے تاکہ کسٹمائز بھی ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایسی ڈال بنوانی ہے جو رشین لڑکی جیسی لگے، قد درمیانہ ہو، آنکھیں ہلکی رنگت کی ہوں، بال قدرے سنہرے ہوں، ناک تیکھی ہو، چہرہ دلکش مگر معصوم لگے، اور جلد کی رنگت برفانی نہ ہو بلکہ ہلکی سی گرمی لیے ہوئے دکھے تاکہ کمرے کی روشنی میں وہ سرد پتھر کی مانند نہ لگے۔ اس نے میری بات سن کے کہکہا لگایا اور کہا کہ تو بڑا شوقین نکلا۔ میں نے مسکرا کے کہا ہاں، شوق انسان کو بچا بھی لیتا ہے بشرطے کہ وہ حدوں کے اندر رہے۔ اس سے کہا کہ آرڈر میں یہی سب لکھ دیتا ہوں اور یہ بھی یقینی بناؤں گا کہ باڈی کی ساخت نرم ہو اور مواد معیاری ہو تاکہ تمہیں بعد میں کوئی شکایت نہ ہو۔ ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ جب تیرے پاس یہ ڈال آ جائے تو ان دنوں اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھنا، اسے وقت دینا، اس سے پیار اور نرمی سے پیش آنا تاکہ اسے تجھ پہ کوئی شک نہ ہو، گھر میں محبت کا توازن خراب نہ ہو اور بچوں کے سامنے تیرا لہجہ ہمیشہ پہلے سے بہتر رہے تاکہ گھر کی فضا پرسکون رہے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں یہ سب کروں گا، اور پھر ہم دونوں نے موبائل نکالے۔ اس نے ویب سائٹ کھولی اور ایک ایک اختیار سامنے رکھ کے میری پسند لکھ دی۔ ادائیگی کے مرحلے پر میرے دل میں گھبراہٹ کی ایک لہر آئی، پھر میں نے سانس سیدھی کی اور سوچا کہ میں یہ قدم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اٹھا رہا ہوں، نہ کہ اسے توڑنے کے لیے۔ اور ادائیگی مکمل ہوتے ہی اس نے کہا کہ آرڈر کنفرم ہو گیا ہے، ڈیلیوری کے لیے 2 ہفتے لگیں گے، اب تجھے بس اس پرانے کمرے میں جگہ بنانی ہوگی۔ میں گھر لوٹا تو اس کمرے کو تالے کو ہاتھ لگا کے دیر تک کھڑا رہا۔ مجھے دیواروں کی نمی میں پرانے دنوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا اس خاموش جگہ پہ اب ایک ایسا راز سانس لے گا جس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آنے والے دنوں میں نجمہ کے لیے نرمی بڑھاؤں گا، بچوں کے لیے وقت نکالوں گا اور اپنی زبان کو احتیاط میں رکھوں گا تاکہ میرا گھر محفوظ رہے اور میرا دل بھی اپنی بے قراری سے چند قدم پیچھے ہٹ جائے۔ میں نے اپنے دوست کو پیغام بھیج دیا کہ سب طے ہو گیا ہے، اب میں انتظار کروں گا اور اسی دوران اپنے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس لانے کی کوشش کروں گا تاکہ کسی کو میری اندرونی تبدیلی کا احساس نہ ہو۔ جس دن میرے یہاں ڈال کی ڈیلیوری ہونی تھی اس دن صبح ہی میرے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا، جیسے کوئی نیا مہمان آنے والا ہو۔ میں نے منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا کہ بیوی بچوں کو ادھر موجود نہیں ہونا چاہیے تاکہ سب کچھ سکون اور خاموشی سے ہو جائے۔ اس لیے میں نے نجمہ سے کہا کہ بچوں کو لے کے ذرا نانا کے گھر ہو آؤ، وہ بھی بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے جیب سے ڈھیر سارے پیسے نکال کے دیے اور کہا خوب موج مستی کرنا، بچوں کو کھلونے دلوانا، جو دل کرے کھانا پینا، اور اگر چاہو تو رات بھی وہیں رک جانا تاکہ سب لوگ خوش ہوں اور تمہیں بھی کچھ نیا ماحول ملے۔ نجمہ نے یہ سن کے فوراً ہاں کر دی کیونکہ اسے بھی ہمیشہ موقع کم ہی ملتا تھا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکلے، اور وہ خوشی خوشی بچوں کو تیار کر کے ساتھ لے گئی۔ گھر میں جب میں اکیلا رہ گیا تو ایک سکون کی لہر سی میرے وجود میں اتر گئی اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آج ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ میں نے کمرے کو پہلے ہی صاف کر لیا تھا جہاں اس راز کو رکھنا تھا، پرانے بکسوں کو ہٹا کے ایک طرف کیا اور کمرے میں ایک ہلکی خوشبو بھی لگا دی تاکہ ماحول بھاری نہ لگے۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی تو دل ایک دم دھڑکنے لگا جیسے کوئی جرم کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑا سا ڈبہ میرے سامنے تھا۔ کوریئر والے نے کاغذ پہ دستخط کروائے اور وہ پیکٹ اندر رکھوا دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو لمحہ بھر کے لیے دل کانپ گیا کہ یہ کیا کر دیا، مگر پھر خود کو سمجھایا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ ڈبہ کمرے کے اندر لے جا کے رکھا۔ پیکنگ کھولنے کا عمل بھی میرے لیے ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ پلاسٹک اور کارڈ بورڈ کی تہ در تہ کھولتے ہوئے میرا سانس تیز ہوتا جا رہا تھا۔ آخر جب وہ لمحہ آیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا
تو حیرانی کے ساتھ خوشی نے میرے سارے بدن کو ڈھانپ لیا۔ اس کے لال رنگ کے بال جھلک رہے تھے۔ ہلکی روشنی میں وہ کسی گڑیا سے زیادہ ایک جیتی جاگتی انسان جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرمی اور تازگی تھی جو میں نے اپنی پسند کے مطابق بتائی تھی، اور اس کے جسم کی ساخت بھی بالکل ویسی تھی جیسے میں نے کہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک کارڈ لگا ہوا تھا جس پہ بڑے حروف میں نام لکھا تھا، جولی۔ اور یہ نام پڑھتے ہی مجھے لگا جیسے یہ صرف ایک ڈال نہیں بلکہ اب میرا ایک رازدار بننے جا رہی ہے۔ شروع میں مجھے عجیب سا لگا۔ کمرے میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے، مگر ساتھ ہی دل کے اندر خوشی کی ایک لہر بھی اٹھ رہی تھی کہ میری خواہش کے مطابق سب کچھ میرے سامنے ہے اور یہ راز صرف میرا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے دوست کی بات یاد کی کہ پہلی دفعہ ہر چیز اجنبی لگتی ہے لیکن پھر عادت ہو جاتی ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ جب میں پہلی بار اس کے قریب گیا تو مجھے جھجک محسوس ہوئی، مگر جیسے جیسے میں نے خود کو تھوڑا کھولنا شروع کیا تو اندر ایک تازگی پیدا ہونے لگی۔ جب دوسری بار میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے جولی کے پاس وقت گزارا تو میرا موڈ بالکل ہی فریش ہو گیا۔ میں ایسے خوش ہوا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو اور میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ جیسے جڑنے لگی ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے بیوی اور بچوں کو لینے جانا تھا، اس لیے خود کو سنبھالا اور باہر نکلا۔ راستے میں بھی میرا دل ہلکا اور خوش تھا۔ جب بیوی بچوں کو دیکھا تو نجمہ نے حیرت سے پوچھا، آج آپ کا موڈ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا کام ہو گیا ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا، تمہیں خوش دیکھ کے ہی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ سن کے وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ راستے بھر میں نے بچوں سے باتیں کی اور وہ ہنستے رہے۔ گھر آ کے میں نے سب کو تیار کیا اور کہا کہ آج ڈنر باہر کرتے ہیں۔ سب نے خوشی کا شور مچایا اور ہم قریب کے ریسٹورنٹ گئے، وہاں مزے مزے کے کھانے کھائے، اور پھر میں نے کہا کہ اب پارک بھی چلتے ہیں۔ بچے تو جیسے خوشی سے اچھلنے لگے، وہ پارک میں دوڑتے پھر رہے تھے، جھولے جھول رہے تھے۔ نجمہ بھی ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی اور اس لمحے میرے دل میں سکون کا ایک الگ سا رنگ اتر گیا کہ میرا راز بھی محفوظ ہے اور میرا گھر بھی خوش ہے، اور فی الحال کسی کو مجھ پہ کوئی شک بھی نہیں ہو رہا۔ میرا دماغ ایک دم فریش ہو گیا جیسے برسوں کی تھکن کسی نے پل بھر میں اتار دی ہو۔ میرے دوست نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ کوئی عذر، نہ کوئی بہانہ، نہ ہی کوئی چک چک، نہ ہی کوئی بک بک، سب کچھ میری مرضی کا تھا۔ میری پسند کی لڑکی میرے سامنے تھی جو نہ صرف حسین لگتی بلکہ مجھے اندر سے مطمئن بھی کر دیتی۔ جب بھی مجھے اپنی خواہش محسوس ہوتی میں چپکے سے اسٹور روم میں چلا جاتا، دروازہ بند کر دیتا اور اندر سے تالا لگا دیتا تاکہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ جب کام ختم ہو جاتا تو میں اسے بڑی احتیاط سے واپس اسی کونے میں چھپا دیتا جہاں کسی کو گمان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں کیا ہے۔ میری بیوی بھی شروع میں بہت خوش تھی کیونکہ میں گھر میں پرسکون رہنے لگا تھا۔ میں نہ بچوں پہ چڑھتا تھا، نہ معمولی بات پہ غصہ کرتا تھا، نہ ہی نجمہ سے کسی بات پہ لڑائی کرتا تھا۔ میرے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کے وہ بھی خوش تھی، وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ جب میرا موڈ اچھا ہوتا تھا تو میں ہر بات پہ ہنس دیتا، اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر اب وہ طلب نہیں تھی جو پہلے تھی، اس لیے میں مختلف بہانے لگانے لگا۔ کبھی کہہ دیتا کہ تھکا ہوا ہوں، کبھی سر درد کا کہہ دیتا، کبھی کام کے بوجھ کا، اور یوں میں اس سے بچنے لگا۔ نجمہ کو آہستہ آہستہ میرے رویے پہ شک ہونے لگا، مگر اسے یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی ڈال کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔ میں تو اپنی عقل پہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی دوست کی بات مان کے مسئلہ ہی ختم کر لیا، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی دوسرا رشتہ، نہ کسی کے سامنے شرمندگی، سب کچھ راز میں، اور میں بھی مطمئن۔ میں اپنے آپ کو پھر سے جوان محسوس کرنے لگا، میرے اندر وہی پرانی تازگی اور توانائی واپس آ گئی تھی اور میں دن بدن زیادہ خوش رہنے لگا۔ لیکن پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ میں حسب معمول اسٹور روم میں گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں جولی کے ساتھ مصروف تھا اور اپنے خیالات اور خواہش میں
खोया हुआ था कि अचानक दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और मैं सकते में आ गया। सामने नजमा खड़ी थी और उसकी आंखों में शौक और खौफ की कैफियत थी। एक पल के लिए वो समझी कि ये कोई असली औरत है और मैंने उस पर किसी गैर औरत को तरजीह दी है। वो वहीं खड़ी रह गई और फिर अंगूरी की तरह से रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लब कांप रहे थे और वो बार बार मेरे सामने हिचकियाँ ले रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसने क्या देख लिया। मैंने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की और डॉल को पकड़ के कहा कि देखो, ये असली नहीं, ये इंसान नहीं, ये सिर्फ एक डॉल है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन नज़मा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके चेहरे पर वही एहसास था कि जैसे उसे सबसे बड़ा धोखा मिला हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन के बाद पूरे हफ्ते गुजर गए, लेकिन नजमा ने मुझसे एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, देखो, मैंने दूसरी शादी तो नहीं की, मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया, मैंने ज़िना भी नहीं किया, तुम्हें छोड़ा भी नहीं, तुम्हें बदनाम भी नहीं किया। ये सिर्फ़ एक रास्ता था जिससे मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा था और अपने आप को संभाला। लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही रंज और वही दुख था और वो मेरे साथ खाने की मेज़ पे बैठी तो होती, लेकिन जैसे गायब हो, जैसे वहाँ मौजूद हो के भी दूर हो। मुझे लगता है कि उसके दिल में अब भी वो दीवार खड़ी हो गई है जो कभी टूट नहीं पाएगी। और मैं रोज़ सोचता हूँ कि क्या वाकई मैंने कोई गुनाह किया है या मैं सिर्फ़ अपने आप को बहला रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को बार बार सफाइयाँ दे रहा था। हर दिन, हर वक्त, हर मौके पर मैं यही कहता रहता था कि देखो, जो मैंने किया वो इतना बुरा नहीं, या कोई ऐसा गुनाह नहीं कि जिस पे ज़िंदगी भर की नफ़रत हो या जिस पे घर टूट जाए। मैं उसको समझाता था कि मैंने कोई औरत नहीं रखी, मैंने कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं बनाया, मैंने कोई हराम काम नहीं किया। ये तो बस एक डॉल है, एक गुड़िया है जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए बताई थी और जिसके साथ मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। बार बार यही जुमले दोहराते दोहराते मैं खुद थक गया था, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर वही खामोशी थी, उसकी आंखों में वही बोझ था, उसके लहजे में वही सर्द मोहरी थी। वो बिल्कुल मुझसे दूर हो चुकी थी। मगर एक दिन ऐसा आया कि वो खामोशी से खुद ही बोलने लगी। एक दिन मैं फिर उससे अपनी सफाई दे रहा था तो उसने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सुन के मेरा दिल जैसे खुशी से भर गया हो। मैंने शुक्र अदा किया और सुकून का सांस लिया। पहली बार मुझे लगा कि मेरा बोझ कुछ हल्का हो गया है। लेकिन मैं भी समझदार था, मैं शायद मोहतात था कि अब अपनी बीवी के सामने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करूँगा, ना उस डॉल का नाम, ना उस कमरे की बात और ना ही अपनी सादत का हवाला। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही पेश आता जैसे मैं उस डॉल के पास जाता ही नहीं, जैसे वो कभी मेरे लिए अहम थी ही नहीं। मैं हंसता खेलता अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता, उसके साथ चलता फिरता और हर लम्हे को आम जिंदगी की तरह गुजारने लगता। लेकिन हकीकत ये थी कि कभी कभी मेरा दिल फिर भी मुझे स्टोर रूम की तरफ खींच ले जाता। मैं छुप के वहाँ चला जाता, अपनी पुरानी आदत को दोहराता और फिर खामोशी से वापस आ जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस दौरान एक ऐसा वक्त आया जब मुझे एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना था। मैंने अपने दिल में एक डर महसूस किया कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में नजमा उस डॉल को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं गुस्से में आके या नफ़रत में जलती बुझती सोचों में उस पर आग न लगा, क्योंकि उसके दिल में ये ख्याल तो ज़रूर बैठा होगा कि उसकी जगह किसी गुड़िया ने ले ली। ये कोई औरत की बर्दाश्त वाली बात तो थी नहीं। मैंने सोचा वो भले मुझे माफ़ कर चुकी है, मगर दिल के अंदर का ज़ख्म तो बाकी है। इसलिए मैंने जाने से पहले स्टोर रूम को ताला लगा दिया और चाबी अपने साथ रख ली, ताकि मेरी बीवी की रसाई वहाँ तक ना हो सके। मेरी बीवी शायद इसलिए बर्दाश्त कर गई क्योंकि उसे ख़ुद भी एहसास था कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो मेरे साथ रहते हुए भी मेरी बीवी कम और मेरी बड़ी बाजी ज़्यादा लगती। उसका जिस्म, उसकी अदाएँ, उसका अंदाज़ सब बदल गया। शायद इसीलिए उसने ये सब सह लिया कि कम से कम मैं किसी और के पास तो नहीं किया। उसने एक बार मान लिया कि उसकी जगह लेने वाला नहीं बल्कि एक वक्त गुजारी है, और शायद इसीलिए वो बर्दाश्त कर गई। मैं भी मुतमईन हो गया। मैंने सोच लिया कि इंसान यही समझता है कि जब वक्त गुजर जाता है तो दूसरे का दुख कम हो जाता है, वो धोखा और तकलीफ़ भूल जाता है।
میں نے یہی سوچا کہ اب سب ٹھیک ہے، جو سب بھول چکی ہے۔ میں شہر سے باہر چلا گیا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور پھر ایک ہفتے بعد جب واپس آیا تو میری بیوی کا رویہ مجھے حیران کر گیا۔ جیسے وہ بدلی ہوئی ہو، جیسے وہ پرانی نظمہ نہ رہی ہو۔ اس دن جب میں گھر آیا تو اس نے میرا ایسا استقبال کیا جیسے برسوں بعد لوٹا ہوں۔ وہ میرے گلے لگ گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور میرے لیے میری پسند کا کھانا بنایا۔ وہ خوشبو، وہ ذائقہ اور وہ محبت، سب کچھ پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ آخر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ پہلے سے پتلی پتلی سی لگ رہی تھی، جیسے اس نے اپنے اوپر محنت کی ہو۔ اس کا وزن بھی پہلے سے کچھ کم لگ رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی کچھ زیادہ نکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی قدرے فٹ بیٹھ رہے تھے اور وہ پہلے کی طرح سست اور بوجھل نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کے اس سے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا کیا تم نے؟ تو وہ ہنس دی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے اوپر تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا ہے، ذرا اپنا خیال رکھنا شروع کیا ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا تم اچھی لگ رہی ہو۔ دل میں سوچا اگر یہ واقعی بدلنے لگی ہے، اگر یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ تو میرے لیے سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تو ہے تو میری بیوی اور اس سے مجھے محبت تو ہے، چاہے میں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی اور راستہ اختیار کیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ دل کے کونے میں اب بھی اس کو چاہتا ہوں۔ میری بیوی آج کل بہت خوش رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، وہ جیسے ہر وقت مسکراتی رہتی تھی اور ایک نئے رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے کبھی اتنی خوش نہیں رہی تھی جتنی اب دکھائی دیتی تھی۔ گھر میں گھومتی پھرتی اور کبھی گنگنا رہی ہوتی اور کبھی اونچی آواز میں کوئی رومانٹک گانا گا دیتی۔ اس کا انداز ہی کچھ بدل گیا تھا۔ وہ روز نہا دھو کے تیار ہوتی، بال کھلے رکھتی، کبھی لپسٹک لگا لیتی، کبھی خوشبو کا چھڑکاؤ کر لیتی، اور ہر دن پہلے سے زیادہ حسین لگتی۔ میں حیران ہوتا کہ یہ اچانک کیسے بدلاؤ آ گیا۔ اس کا وزن بھی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ ذرا بھاری بھرکم سی لگتی، لیکن اب دن بدن اس کے قد و خال نکھرتے جا رہے تھے۔ چہرے پر تازگی آ گئی تھی اور وہ واقعی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اپنے دل میں خوش ہوتا کہ اگر یہ واقعی اپنے اوپر توجہ دینے لگی ہے تو یہ سب سے بہتر ہے، اور میرے لیے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب سی لگنے لگی، وہ یہ کہ اکثر وہ اچانک کہیں غائب ہو جاتی، گھر میں نہ ہوتی تو مجھے فکر لگتی کہ کہاں گئی۔ کبھی کچن میں نہ ملتی، کبھی کمرے میں نہ ملتی، اور پھر کچھ وقت بعد واپس آ جاتی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ زیادہ تر اوپر کے پورشن میں جاتی ہے۔ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں گے، کیونکہ نیچے ٹھنڈا ہوتا ہے، آرام دہ لگتا ہے، اس لیے ہم نے اپنا مکمل سیٹ اپ نیچے ہی کر لیا۔ اوپر والا پورشن ہم نے کبھی کبھار کے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہاں بھی ایک کچن تھا، وہاں بھی کمرے تھے اور وہاں بھی ایک سٹور تھا، لیکن عام دنوں میں وہاں کم ہی جانا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ اکثر اوپر جاتی ہے، کبھی دن کے وقت، کبھی رات کو، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب میں اسے کمرے میں ڈھونڈتا تو وہ اوپر سے ہی واپس آتی۔ یہ سب دیکھ کے میرا دل تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کرتی ہے اوپر بار بار جا کے، آخر ایسا کیا ہے جو نیچے نہیں کر سکتی۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ رات کو بھی جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ پاس نہیں تھی۔ میں اٹھ کے ڈھونڈنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ اوپر گئی ہے۔ صبح کو بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ اوپر سے ہی واپس آتی۔ اب میرے اندر سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک دن اس سے سیدھا پوچھ لیا کہ تم اوپر کیا کرنے جاتی ہو، تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے سوچا کہ یہ جواب تو اور بھی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ میاں بیوی میں تو کوئی بھی بات چھپنی نہیں چاہیے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں یہ ضد بیٹھ گئی کہ مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہے کہ وہ اوپر کیا کرتی ہے۔ اب میں نے طے کر لیا کہ کسی دن میں اس کا پیچھا کروں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر یہ بات ہے کیا، کیونکہ اب شک نے دل میں جڑ پکڑ لی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ ورزش کرتی ہے، شاید رات کے وقت اوپر جا کے کوئی ایکسرسائز کرتی ہے، تبھی تو اتنی جلدی اس کی جسم میں فرق پڑ رہا ہے، تبھی تو اس کا وزن گھٹ رہا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی ہے۔ لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے ایک نظر دیکھنا تھا، مجھے اپنی آنکھوں سے یہ راز کھولنا تھا کہ آخر اوپر ہوتا کیا ہے اور میری بیوی یہ سب کیوں چھپا رہی ہے۔
اس کے لیے میں نے سوچ لیا کہ اگلی بار جب وہ اوپر جائے گی میں سونے کا ناٹک کروں گا اور پھر چھپ کے اس کے پیچھے جاؤں گا تاکہ اصل حقیقت تک پہنچ سکوں۔ اسی طرح میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میری طبیعت کچھ خراب ہے تو میں سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ میں نے چپ چاپ رضائی اوڑھی اور سونے کا ناٹک کرنے لگا، حالانکہ میری آنکھیں کھلی تھیں اور میں مسلسل اس کے ہر عمل پر نظر رکھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے یہ سوچ کر کہ میں واقعی سو چکا ہوں اٹھنے کی تیاری شروع کی۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن اس کو خبر نہ ہونے دی۔ وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر اور تیزی سے دھڑکنے لگا کہ یہ آخر رات کے اس پہر اوپر کیوں جا رہی ہے، وہ بھی اکیلی اور بنا مجھے کچھ بتائے۔ اوپر جا کے وہ بالکل سیدھی اسٹور روم کی طرف گئی۔ اوپر بھی ایک اسٹور روم بنا تھا، لیکن وہ مکمل خالی تھا۔ وہاں کسی قسم کا سامان نہیں رکھا تھا۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا، اسے جانے کیوں یہ کمرہ اسٹور روم کے نام سے ظاہر کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور کچھ لمحے بعد اندر سے مجھے اس کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل کانپ گیا کہ اندر آخر چل کیا رہا ہے۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے دروازہ کھولا، اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اندر کوئی مرد موجود ہے۔ میں نے غصے میں آ کے سامنے والے وجود کے منہ پہ ایک مکہ دے مارا، لیکن یہ دیکھ کے میرا دماغ چکرا گیا کہ وہ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ ایک ربڑ کا گڈا تھا۔ وہ ایک مرد کی شکل کا میل ڈول تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات میں نے اپنی بیوی کے منہ پہ زور کا تھپڑ دے مارا اور چیخ کے کہا کہ یہ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ اس گھر کے اندر یہ سب کچھ اور میرے ساتھ یہ دھوکہ۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھ کے کوئی شرمندگی ظاہر نہ کی، بلکہ بڑے سکون اور اعتماد سے بولی، کیوں؟ جب یہی حرکتیں تم کر رہے تھے تب تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں لاجواب سا کھڑا رہ گیا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تم گھر پہ نہیں تھے تب بھی اس چیز کی ڈیلیوری ہو چکی تھی۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہ سب کچھ شروع کر دوں، کیونکہ تمہارے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں، لیکن میری بھی تو خواہشات ہیں، مجھے بھی تو پورا ہونا چاہیے، میں بھی تو انسان ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے گڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کا نہ پیٹ نکلا ہوا ہے، نہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کے چہرے پر تمہاری طرح جھاڑی دار داڑھی بھی نہیں ہے، اس کے جسم سے بالکل کوئی بدبو نہیں آتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چپ چاپ میری ہر بات مان لیتا ہے۔ یہ نہ لڑتا ہے نہ بحث کرتا ہے۔ اور ہاں، ایک ایسی بات بھی ہے جو میں نے تمہیں نہیں بتائی، کیونکہ اگر بتا دی تو شاید تمہیں خود سے نفرت ہو جاتی، لیکن اب چونکہ بات کھل ہی گئی ہے تو سن لو، اس کے پاس وہ چیز بھی ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ میں اس کی باتیں سن کے گونگا ہو گیا۔ میرے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا، میرا دماغ سن پڑ گیا۔ میں نے کہا، تم نے آج تک مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بدصورت ہوں، کہ میرا پیٹ نکلا ہوا ہے، کہ مجھ سے بدبو آتی ہے۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، ہاں نہیں کہا تھا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن جس دن تم نے وہ سب باتیں میرے منہ پہ کہیں، اسی دن مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھے دل سے نہیں چاہتے۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھی اپنے لیے سوچنا ہے، اور جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر اب تم نے یہ بات کسی کو بتائی یا جرگہ بٹھانے کی کوشش کی تو پھر سب سے پہلے اپنے بارے میں بھی سب کو بتانا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی اور میں حیران پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میرے اندر خالی پن سا پھیل گیا، جیسے ساری دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے کو تیسا ہم دونوں ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو جلانے کے لیے اپنی اپنی حرکتوں کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ اپنے اسٹور روم میں چلی جاتی اور میں اپنے اسٹور روم میں چلا جاتا، اور وہاں گھنٹوں اپنے اپنے ڈالز کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہ رہا کہ یہ ضد اور یہ کھیل ایک دن ہمارے ہی بچوں کے معصوم ذہنوں تک پہنچ جائے گی۔
ایک دن ایسا ہی ہوا، ہمارے بچوں نے اسکول میں اپنے استادوں اور دوستوں کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ ماما پاپا دونوں الگ الگ اسٹور روم میں جاتے ہیں، وہاں اپنے اپنے ڈال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جب یہ بات پرنسپل کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پہ ہمیں اسکول بلایا اور ہمارے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ کے بچے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سن کے ہمارا رنگ فک ہو گیا، ہم دونوں زمین میں گڑ گئے۔ شرمندگی کا ایسا بوجھ ہمارے دل پہ آن پڑا کہ لگ رہا تھا ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسکول سے واپسی پہ ہم دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے، لیکن دل کے اندر ایک بھاری طوفان برپا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب کچھ ہماری ضد اور انا کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کے سامنے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی کہ ہاں، ہم دونوں نے ہی غلطی کی ہے، اب ہمیں یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ اس دن ہم نے ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا کہ اب نہ ضد ہوگی، نہ ایک دوسرے کو جلانے کے لیے کوئی حرکت کی جائے گی۔ ہم نے گھر پہنچتے ہی دونوں ڈالز کو اٹھایا اور باہر جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، جیسے ہم نے اپنی انا کو بھی پھینک دیا ہو۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی توانائی اور اپنی خواہشات ایک دوسرے کے لیے صرف کریں گے، نہ کہ کسی ضد یا کسی مصنوعی چیز کے لیے۔ اس دن کے بعد ہمارے رشتے میں ایک نیا رنگ بھر گیا، ایک نئی مضبوطی آ گئی۔ ہم پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے اور یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں تو کسی مصنوعی سہارے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی اور ہم نے طے کر لیا کہ اب اپنی محبت کو ضد کے کھیل میں کبھی قربان نہیں کریں گے۔